मैं अल्लाह वाला मशहूर था। इमाम मस्जिद में लग चुका था। करीबी मस्जिद में नमाज पढ़ाने जो ही मस्जिद में आया तो अचानक बाहर शोर मचा कि इमाम साहब की बेटी या बहू जानवर बन गई, उसे मस्जिद से निकालो। मैं घबरा गया, भला अभी तो अपनी बच्ची को देखकर आ रहा था। बाहर दरवाजे पर खड़े सभी तौबा तौबा कर रहे थे। मैं जल्दी से घर के अंदर भागा और जो ही नज़र चारपाई पर पड़ी तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। बाजार से गुजरते हुए मेरी नज़र मुकर्रम कॉस्मेटिक की शॉप पर पड़ी, जहां से मेरी बेटी आयशा बाहर निकल रही थी। हालांकि वो फुल अबाए में थी, लेकिन एक बाप की नज़र से वो कैसे छुप सकती थी। उसका पूरा चेहरा हिजाब में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी नीली नीली आंखें मैं दूर से ही देखकर पहचान गया था कि ये मेरी बेटी आयशा है। लेकिन मैं ये देखकर हैरान था कि वो तो मुझे ये कहकर मदरसे से निकली थी कि घर जा रही है, फिर वो उस दुकान पर क्या कर रही थी। मैं वहीं फिक्रमंद सा खड़ा हो गया। फिर सोचा कि मैं उसके पास जाता हूँ। मैंने अभी फकत 2 कदम ही बढ़ाए थे कि अचानक वो पीछे मुड़ी तो दुकान में से एक इंतहाई खूबरू लड़का बाहर निकला। उसने खाकी रंग का पैकेट आयशा की तरफ बढ़ाया तो आयशा ने फौरन वो पैकेट उसके हाथ से लेकर अपने थैले में डाल लिया। तो मेरे कदम वहीं पर जम से गए। मैं चाहकर भी आयशा की तरफ ना जा पाया। उन दोनों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 जुमलों का तबादला हुआ होगा। उसके बाद आयशा तेजी से उस कॉस्मेटिक की शॉप की सीढ़ियां उतरते हुए गली में मुड़ गई, तो मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। कॉस्मेटिक शॉप के नजदीक मैं जूं ही पहुंचा, एक नजर मैंने सर उठाकर उस शॉप की तरफ देखा और फिर तेजी से उसी गली में दाखिल हुआ जहां से आयशा गुजर रही थी। मैं उसे काफी फासला रखे उसके पीछे पीछे जाने लगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि वो मुझे बिना बताए बाजार आई थी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई सख्त गिर बात था। वो अगर मुझसे इजाजत लेती तो मैं कभी इनकार न करता, लेकिन मुझसे छुपकर आने का मकसद क्या था, यही चीज मुझे उलझा रही थी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं अपनी ही बेटी का पीछा कर रहा था। मेरे पाँव मन मन भर के हो गए थे कि आशा वाकई जवान हो गई है और मुझे उस पर निगरानी करनी चाहिए थी। मगर ये अभी कल ही तो पैदा हुई थी और मैं उसे गोद में खिला रहा था। क्या वो इतनी जल्दी बड़ी हो गई कि मुझसे बातें छुपाने लगे? और उसकी माँ का हाल देखो, उसने आयशा को अकेले बाजार क्यों आने दिया? मुझे रह रह कर अपनी बीवी पर गुस्सा आने लगा। घर पहुँच कर जाऊँ, एक बार सबसे पहले जाकर उसकी क्लास लूँगा, फिर बाद में आयशा से पूछूंगा। ये सोचते सोचते मैं उसी अधेड़ बन में आयशा के पीछे पीछे जा रहा था। आयशा काफ़ी तेज से चल रही थी। मेरे लिए उसकी रफ्तार का साथ देना इंतहाई दुश्वार हो गया था, क्योंकि मैं दमे का भी मरीज था। ज़्यादा तेज चलने से मेरी सांसें उखड़ने लगती थी। मैं अपनी तरफ से उसके बावजूद पूरी कोशिश कर रहा था कि अपनी नज़रों से आयशा को ओझल ना होने दूं। जो ही हमारे घर वाली गली में आयशा दाखिल हुई तो मेरी सांसें बहाल हो गई कि शुक्र है वो घर ही जा रही है। और जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो मैंने सुख का सांस लिया और अपनी रफ्तार धीमी कर ली। मैं अभी आगे जाने ही वाला था कि मुझे एकदम एक खतून ने रोक लिया और कहा, इमाम साहिब मेरी छोटी सी बात सुन लें। तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मेरी बेटी को पागल कुत्ते ने काट लिया है, उसकी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। आप अगर हमारे घर चलकर उसे दम कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैंने उसकी पूरी बात सुनी, लेकिन मेरा ज़हन आयशा की तरफ अटका हुआ था। मैं जल्द अज जल्द घर पहुंचकर आयशा से बात करना चाहता था, लेकिन ऐसे में उस खातून को भी इनकार करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके लहजे में मुझे एक दर्द बहता हुआ महसूस हुआ। आप शाम को अपनी बेटी को मेरे घर ले आइएगा। मैंने उसको सलाह दी, मैं आपके घर ज़रूर ले आती इमाम साहिब, लेकिन मसला ये है कि मैं अपनी बेटी को कैसे उठाऊं। माशाल्लाह जवान जहान है। आप अगर थोड़ी सी जहमत करके उसे देख लेते तो मैं आपकी ममनून होती। मैंने एक नज़र अपने घर पर डाली। आयशा अंदर जा चुकी थी और मेरे घर का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मेरे सामने एक इंतहाई दर्दमंद माँ खड़ी थी, लिहाजा मैंने उसके साथ मज़ीद हुज्जत करनी मुनासिब नहीं समझी और अल्लाह का नाम लेकर उसके घर की तरफ चल दिया। मैं जब उसके घर पहुंचा तो सामने ही चारपाई पर एक नौजवान लड़की को लेटे हुए देखा। उसकी टांग पर पट्टी बंधी हुई थी और बज़ाहिर वो पुरसुकून लेटी थी। मैं उसे देखकर पेचोताप खाकर गिर गया। आप तो कह रहे थे कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, जबकि ये तो भली चंगी है।
تو وہ خاتون کہنے لگی، اس کی طبیعت ایک دم سے خراب ہو جاتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے تو کبھی لگتا ہے کہ ابھی ہاتھوں سے جائے گی، عجیب و غریب سے دورے پڑتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے چیخیں مارتی ہے۔ سچ کہوں امام صاحب، کہیں اس پر کسی نے کچھ کر نہ دیا ہو۔ تو میں اس کی بات سن کر چونکا۔ آپ کی بات کا کیا مطلب ہے محترمہ؟ مجھے پوری بات بتائیں، تبھی میں اس کا علاج کر سکوں گا۔ امام صاحب، بات کیا پوری بتانی، بڑا ظالم وقت آ گیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی میں نے اس کی چچی کو رشتے سے انکار کیا ہے، تو اس کے بعد فوراً ہی یہ پاگل کتے والا معاملہ ہو گیا۔ بس آپ کسی طرح سے اس کا حساب کریں اور مجھے بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میرا بیٹا تو کہتا ہے کہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، لیکن میں دل نہیں مان رہا۔ تو میں ایک دم سے بولا، اللہ کی بندی، ڈاکٹری علاج کہاں کامیاب ہے؟ تم لوگ پہلے ڈاکٹری علاج کی طرف دوڑتے ہو اور جب مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہماری طرف آتے ہو۔ اب بات بالکل سامنے آ گئی۔ آپ لوگوں نے رشتے سے انکار کیا تو انہوں نے آپ کو سبق تو سکھانا ہی تھا، ہوائی چیز کے ذریعے پاگل کتے سے کٹوا لیا۔ ڈاکٹر علاج اس میں کامیاب نہیں ہوتا۔ بی بی دم درو سے ہی ٹھیک ہوگا۔ تو وہ رونے لگی۔ کیا کروں امام صاحب، میرا بیٹا ہی نہیں مانتا تھا۔ وہ رکشہ لینے گیا ہے کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ میں تو خود تعویذ داغے پر یقین کرتی ہوں، بس اسے دم کریں اور حساب بھی کریں کہ آخر میری جوان جہان بیٹی کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ابھی تو اس کے رشتے کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، لوگ بس اسے تھوڑی ہی دیر میں دیکھنے کے لیے آتے ہوں گے۔ ایسے میں یہ مریض بن کر چارپائی پر لیٹی ہوئی کچھ اچھی تو نہیں لگ رہی نا؟ کون اس سے اس حالت میں شادی کرے گا؟ وہ میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تو میں نے ایک دم اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے کلام میں بہت برکت ہے، بس لوگ عقیدہ کم رکھتے ہیں۔ اسے 3 ٹائم دم کروانا پڑے گا، میں آ جایا کروں گا، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، انشاءاللہ یہ جلد بھلی چنگی ہو جائے گی۔ تو وہ عورت جھولی اٹھا کر مجھے دعائیں دینے لگی۔ پھر میں نے اسے کاغذ قلم مانگا تاکہ حساب کر دوں کہ کہیں اس پر کوئی جنات کا سایہ یا تعویذ کا معاملہ تو نہیں۔ میں ابھی حساب کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ ایک دم اس خاتون کا ایک بیٹا اندر داخل ہوا اور مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ناگواری سی اتر آئی۔ وہ فوراً اپنی ماں کی طرف غصے سے دیکھ کر بولا، کمال ہے امی، آپ آرام سے بیٹھی ہیں، نہ باجی کو تیار کیا آپ نے؟ میں باہر رکشہ لے کر آیا ہوں، ہمیں فوراً ہسپتال پہنچنا ہے، زیادہ دیر تک ہم اسے گھر نہیں رکھ سکتے، اسے پہلا دورہ پڑ چکا ہے، اگر بر وقت علاج نہیں کروایا تو صورتحال مزید بھی بگڑ جائے گی۔ وہ خاتون جھنجھلا کر بولی، امام صاحب آ گئے ہیں، وہ اس کا علاج کر لیں گے، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ امی ہوش کے ناخن لے، پاگل کتے کا علاج تعویذ داغوں میں نہیں ہوتا۔ یہ جو ڈاکٹر اتنی بڑی بڑی ڈگریاں اٹھا کر اپنے کلینک کھول کر بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ غلط ہیں؟ اگر اتنا ہی یہ تعویذ اور دم کامیاب ہوتے تو دنیا میں پاگل کتے کے مریض کبھی اتنی بڑی کنڈیشن سے نہ مرتے، بلکہ ایک شف سے وہ ٹھیک ہو جاتے۔ تو اس کی بات سن کر میں برہم ہو گیا اور اسے کہنے لگا، برخوردار، تم بہت ہی نادان ہو، تمہاری بہن پر کسی نے کالا جادو کر رکھا ہے اور تم کہتے ہو کہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، تو جاؤ پھر کسی ڈاکٹر سے اس کا علاج کروا لو، اگر ٹھیک ہو گئی تو مجھے بتا دینا۔ تو وہ ایک دم بولا، ڈاکٹری علاج کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی، ایک دم گھمائی جائے اور مریض ٹھیک ہو جائے، اس کو بھی ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ علاج فضول ہوتے ہیں۔ تو میں اس کی بات پر غصے سے اس خاتون کی طرف دیکھ کر بولا، انتہائی بے ادب ہے تمہارا بیٹا، سب سے پہلے تو اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا، تبھی اس خاتون نے اسے ٹہوکا مارا اور کہا کہ تم اندر جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے فضول بات کرنے کی۔ پھر وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، تم بہت تعلیم یافتہ ہو، میرا تمہارے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو وہ لڑکا غصے سے میری طرف دیکھتا ہوا اندر چلا گیا۔ تو میں نے کہا، بہت پڑھنے لکھنے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا دین کی طرف رجحان کم ہو جاتا ہے۔ تو وہ خاتون ایک دم بولی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں امام صاحب، بس یہ نادان ہے، آپ اس کی کسی بات پر برا مت منائیے گا۔ میری بیٹی کے بارے میں بتائیں کہ اس سے کیا مسئلہ ہے، آپ کس جادو کی بات کر رہے تھے؟ تو میں نے ایک دم وہ صفحہ جس پر میں نے لائنیں لگا کر حساب کیا تھا اس کی طرف بڑھا دیا اور کہا کہ تمہاری بیٹی پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، اور یہ جادو کوئی عام نہیں بلکہ کالا جادو ہے، اس کا توڑ بھی نہیں ہے، جب تک اس کا اثر رہے گا تمہاری بیٹی چارپائی پر ہی پڑی رہے گی، اس لیے بہتر ہے کہ اپنی بیٹی کا فل فور نوری علاج کرواؤ۔
یہ ڈاکٹری دوائیاں اسے مزید خراب کریں گی۔ تو وہ میری بات سن کر رونے لگی۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ تو میں نے ایک دم اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، ٹھیک ہوگی، اللہ نے چاہا بہت جلد بھلی چنگی ہو جائے گی، لیکن جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی اس کا رشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ میری بات سن کر سر ہلانے لگی اور بولی، جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، بس آپ اس کا علاج کریں۔ تو میں نے کہا، میں تو اس کا علاج کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ڈاکٹری دوائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میرا علاج چلے گا ان دوائیوں سے اسے دور رکھو۔ تو اس خاتون نے فوراً ہی کہا، آپ بے فکر رہیں امام صاحب، ڈاکٹری علاج تو ہم کرواتے ہی نہیں ہیں، بس یہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے۔ تو میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بے فکر رہیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر میں اس کے سرہانے بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھ کر اس پر پھونکتا رہا، لیکن جو ہی مغرب کی اذان کا ٹائم ہوا تو میں اٹھ گیا اور اسے پھر صبح آنے کے لیے کہہ کر ان کے گھر سے نکل آیا۔ ایک دل تو چاہا گھر جاؤں اور فوراً عائشہ سے بات کروں، لیکن پھر مسجد میں نماز رہ جانے کے خیال سے میں فوراً مسجد ہی چل پڑا۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی بار بار میرا دھیان بھٹک جاتا اور عائشہ کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگتا۔ جو ہی میں نے نماز ختم کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کچھ سمجھ ہی نہ آئی کہ میں کیا مانگوں۔ عائشہ کے جھوٹ سے دل انتہائی رنجیدہ سا ہو گیا کہ کیا میری بیٹی بھی مجھ سے اس طرح سے جھوٹ بول سکتی ہے؟ بالآخر غلط بیانی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر مجھے بازار کا کہتی بھی تو میں اسے منع نہیں کرتا۔ یہ سچ ہے کہ میں بہت زیادہ بازار جانے پر خوش نہیں ہوتا، لیکن آخر اپنی ضروریات کے لیے انسان باہر تو نکلتا ہی ہے، اور میں کوئی بہت ہی روایت پرست قسم کا مولوی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو ایک حد میں رہ کر آزادی دے رکھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کبھی بھی محلے میں جانے سے نہیں روکا اور نہ ہی کسی تقریب پر اپنی بیوی اور بیٹی کو منع کیا تھا، بلکہ میں تو خود کہتا تھا کہ محلے والوں کے ساتھ گھل مل کر رہو، کیونکہ ہم اپنے بہن بھائی تو بہت دور چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، اب یہی ہمارے بہن بھائی ہیں، یہی کل ہمارے مشکل وقت میں کام آئیں گے، لہٰذا محلے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ لیکن گھر سے بے جا نکلنے میں خلاف تھا، اور یہ بات میری بیوی اور بیٹی دونوں ہی جانتی تھی کہ ان کی کون سی حدود ہیں جنہیں کراس نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود آج اپنی بیٹی والے معاملے پر میں شدید الجھن کا شکار تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ خیر میں نے فٹافٹ دعا مانگی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ جو ہی گھر میں داخل ہوا تو دونوں ماں بیٹی کچن میں کھانا بنا رہی تھی، تو میں بھی کچن میں ہی چلا آیا۔ مجھے دیکھتے ہی عائشہ نے اپنے سر کو ڈھک لیا اور میری بیوی سکینہ فٹافٹ توے پر گرم گرم چپاتی لگانے لگی۔ کچن ہمارا کافی کھلا تھا، اس لیے ہم نے کچن میں ہی ایک طرف بیٹھنے کے لیے جگہ بنا رکھی تھی جہاں ہم سب مل کر کھانا کھا لیتے تھے۔ میں دری پر جا کر بیٹھ گیا تو عائشہ نے میرے سامنے جب بھر کر پانی کا رکھا اور فٹافٹ سالن اور پلیٹیں رکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنی ماں سے پوچھا، امی کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ تو میری بیوی نے پلٹ کر عائشہ کی طرف دیکھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے کالج کی اسائنمنٹ تیار کرنی ہے، کل بھی کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ تو میری بیوی ایک دم سے بولی، بھلا کھانا کھا لو، آرام سے اسائنمنٹ بعد میں تیار کر لینا، پھر اکیلے کچن میں کہاں کھانے گرم کرتی رہو گی۔ تو وہ ایک دم فرما برداری سے سر ہلاتے ہوئے میرے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں بڑے غور سے بیوی اور بیٹی کی باتیں سن رہا تھا تو ایک دم میری بیوی مجھ سے بولی، کیا بات ہے، سب خیر تو ہے؟ آپ آج کافی چپ ہیں۔ تو میں نے اپنی بیوی کو انتہائی گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہے۔ اب پتہ نہیں وہ میرے جواب سے مطمئن ہوئی تھی یا نہیں، لیکن وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے توے سے روٹی اتاری اور پھر ہمارے ساتھ ہی وہ بھی کھانا کھانے بیٹھ گئی۔ اچانک کھانا کھاتے ہوئے میں نے عائشہ کی طرف دیکھا جو جلدی جلدی کھانا کھا رہی تھی۔ اسے اس طرح سے کھانا کھاتا دیکھ کر میری بے چینی پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی جہاں پر صرف معصومیت کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز دکھائی نہ دی، لیکن میری یہ معصوم بیٹی اب مجھ سے چیزیں چھپانے لگی تھی۔ اس پر میرا یہ دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ عائشہ جیسی نیک اور خوبصورت بیٹی غلط بیانی بھی کر سکتی ہے۔ یہی بات مجھے بے حد پریشان کر رہی تھی۔ میں شاید اپنے خاندان کا وہ واحد مرد تھا کہ جس نے اپنی بیٹی کو مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول اور پھر کالج بھیجا۔ حالانکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانا انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن میں اپنی خاندانی روایت سے بغاوت کرتے ہوئے نہ صرف اسے اسکول پڑھایا بلکہ کالج میں بھی ایڈمیشن خود کروایا گیا تھا۔ صبح وہ کالج جاتی اور شام کو حسب وعدہ وہ میرے پاس مدرسے آتی تھی۔
شام وہ میرے ساتھ ہی درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھی اور اس کی وجہ سے محلے والوں نے اپنی بیٹیاں مدرسے بھیجنا شروع کر دی تھیں اور یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینے میں بھی مائل ہوتے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی میں اور عائشہ مدرسہ ختم کرنے کے بعد ایک ساتھ ہی گھر کے لیے نکلتے اور کبھی کبھی عائشہ مجھ سے پہلے گھر آ جاتی کیونکہ اسے کالج کا کام بھی کرنا ہوتا تھا۔ آج بھی وہ مجھ سے پہلے نکلی تھی یہ کہہ کر کہ میں گھر جا رہی ہوں، تو میں نے اسے اجازت دے دی تھی، لیکن اب اسے بازار میں دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ بیٹیوں پر اتنا بھی اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ میں اسے پوچھنا چاہ رہا تھا لیکن بار بار میری زبان لڑکھڑاتی جاتی، سوال میری زبان کی نوک پر آ کر ٹھہر جاتا۔ میں چپ چاپ عائشہ کو دیکھے جا رہا تھا، تبھی وہ بام گئی اور ایک دم اس نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور پھر نظریں چلا لی۔ یہی وہ موقع تھا کہ مزید چپ کر کے بیٹھنا میرے لیے محال ہو گیا، تو میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور انتہائی دوستانہ انداز میں اس سے پوچھا کہ آج مدرسے کے بعد وہ کہاں گئی تھی۔ اس سوال کے ساتھ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی تھیں کیونکہ میں جواب سے زیادہ اس کا رد عمل جاننا چاہتا تھا، اور وہی بات ہوئی کہ میرے سوال پر اس کا رنگ فک ہو گیا اور وہ ایک دم چونک گئی۔ اس کے چہرے پر بھی گھبراہٹ کے آثار نمایاں ہو گئے، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل کر بولی، ابا میں تو سیدھا گھر ہی آئی تھی۔ میں اس کے جواب سے پہلے یہ بات بڑے دعوے سے کہہ سکتا تھا کہ کم از کم میری بیٹی مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی، لیکن اب اسے اپنے سامنے جھوٹ بولتا دیکھ کر میرا سارا دعویٰ زمین بوس ہو گیا تھا۔ میں اس کے جواب پر دہل گیا اور سب سے زیادہ مجھے اس کے لب و لہجے پر حیرانگی تھی کہ وہ اتنی صفائی سے جھوٹ بول رہی تھی کہ وہ عائشہ تو نہیں تھی جسے میں گود میں کھلا کر بڑا کیا تھا۔ اب جو عائشہ میرے سامنے بیٹھی تھی اسے کم از کم میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے کمال ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولے گی۔ اس بات کا تو مجھے بالکل بھی اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے اطمینان اور اعتماد سے جھوٹ بولے گی کہ میں حیران ہی رہ گیا اور مجھے مانو جیسے چپ سی لگ گئی۔ جبکہ میری بیوی میرے چہرے پر چھائی سنجیدگی کو نوٹ کر رہی تھی تو وہ ایک دم مجھ سے بولی، کیا بات ہے حاجی صاحب، کیا آپ عائشہ ساتھ ساتھ نہیں آئے؟ تو میں جب پہلے ہی اپنی بیٹی کے جھوٹ پر دکھی ہو گیا تھا، اب بیوی کی اس قدر لا علمی پر غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور میں نے اسے ایک کھڑی کھڑی سنا دی تو وہ ایک دم غصیاتے ہوئے بولی، آپ لوگ کبھی ساتھ آتے ہیں اور کبھی الگ الگ، تو مجھے لگا آج بھی آپ ساتھ ساتھ ہی آئے ہوں گے، تو میں نے اسی لیے عائشہ سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ تو میں ایک دم غصے سے بولا، تو پوچھا کرو نا، نظر رکھا کرو، تمہاری جوان جہان بیٹی ہے، تمہیں اس کی آنے جانے کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ باتیں تو بیٹی کی ماں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ مجھے کچھ بتائیں گے کیا ہوا؟ تو ایک دم عائشہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ کچھ ہو تو ہی زیر بحث بات لائی جائے۔ میری بات سن کر میری بیوی الجھ سی گئی، جبکہ عائشہ کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ میں خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا، لیکن میرے دل میں بے چینی اور گھبراہٹ بڑھ گئی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی بیوی پر غصہ آنے لگا، لیکن ظاہر ہے بیٹی کے سامنے مزید بیوی سے بات نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں اس بات کی تہہ تک جانا چاہتا تھا۔ اس سٹیج پر میں عائشہ سے سختی بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ جھوٹ تو بول رہی تھی، ایسا نہ ہو کہ وہ اتنی محتاط ہو جائے کہ میری سچ تک رسائی مشکل بن جائے۔ اسی لیے میں نے خاموشی سے ان کے درمیان سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ بیوی کو سمجھانے کا کوئی حال نہیں تھا، وہ ایک سیدھی سادی گھریلو عورت تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے بتا کر اس معاملے کو اور مزید خراب کروں، اس لیے چپ چاپ میں خود ہی سہتا رہا، اپنے کمرے میں آ کر ٹہلنے لگا، لیکن باہر کی سنگن بھی لے رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ کچن سنبھالے گی اور اس کے بعد نماز پڑھیں گی، وضو کریں گی۔ جو ہی عائشہ اور اس کی ماں وضو کر کے نماز کے لیے کھڑی ہوئی تو میں دوسرے کمرے میں آیا اور فوراً الماری کی طرف گیا جہاں عائشہ اپنا عبایا اور کتابیں رکھتی تھی۔ وہیں پر اس نے وہ تھیلا بھی رکھا ہوا تھا جسے میں نے بازار میں عائشہ کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً وہ تھیلا کھولا تو اس میں خاکی رنگ کا پیکٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے تھیلا اسی جگہ رکھا اور دوبارہ سے دروازے کی طرف آیا، یہ جانچ کرنے کے لیے کہ وہ دونوں ابھی بھی نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں، کہیں عائشہ میرے کمرے میں آنے پر الرٹ نہ ہو گئی ہو۔ لیکن وہ نماز پڑھ رہی تھی، لہٰذا میں فوراً الماری کی طرف آیا اور میں نے بہت احتیاط کے ساتھ وہ پیکٹ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ اس میں چاندی کی پازیب پڑی ہوئی تھی۔ یقیناً اسی لڑکے نے دی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر عائشہ سے بات کرتے ہوئے جو وارفتگی نظر آ رہی تھی
وہ بحیثیت مرد مجھ سے کیسے چھپی رہ سکتی تھی؟ میں نے فٹافٹ پازیب خاک کے لفافے میں ڈال کر پیکٹ کو اچھی طرح سے بند کیا اور تھیلے کو دوبارہ سے اپنی جگہ سیٹ کر کے میں دبے قدموں چپکے سے کمرے سے نکل آیا اور دوبارہ اپنے کمرے میں جا کر ٹہلنے لگا۔ میں نے دوبارہ عائشہ سے اس بارے میں مزید کوئی سوال نہ کیا۔ البتہ ایک کام میں نے ضرور کیا کہ اب میں عائشہ کی نگرانی خود کرنے لگا تھا۔ میری نظریں ہر وقت عائشہ پر مرکوز ہوتی۔ میں اس کی ہر چھوٹی بات پر دھیان دینے لگا تو بہت سارے معاملات میرے سامنے کھلتے چلے گئے۔ تقریباً ایک ہفتے تک عائشہ بہت محتاط رہی۔ وہ میرے ساتھ ہی مدرسے سے آتی اور میرے ساتھ ہی مجلس جاتی، لیکن ایک دن میں نے وہی لڑکا جب اپنی گلی کے کونے میں کھڑا دیکھا تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ عائشہ نے بھی یقیناً اسے دیکھ لیا تھا۔ تبھی وہ مجھ سے بھی زیادہ تیزی سے وہاں سے گزری، حالانکہ اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عائشہ مجھ سے آگے ہو کر چلی ہو۔ اس حرکت نے میرے شک کو مزید پختہ کر دیا۔ میں نے اپنے قدم آہستہ کر لیے تاکہ میں اس لڑکے پر نظر رکھ سکوں۔ وہ مسلسل عائشہ کو ہی دیکھ رہا تھا، لیکن عائشہ کے گھر کے اندر جاتے ہی وہ فوراً وہاں سے چل دیا۔ میں کافی دیر گلی میں کھڑا رہا، لیکن پھر گھر کے اندر داخل ہوا۔ چونکہ اس ایک ہفتے میں میری نگرانی بہت سخت تھی، میں خود ہی کالج بھی عائشہ کو لے جاتا اور واپس بھی اسے لے کر آتا، مدرسے بھی میرے ساتھ ہی آتی جاتی۔ تو شاید وہ معلوم کرنے آیا ہوگا کہ عائشہ اس سے کیوں نہیں مل رہی۔ میں یہ بات اپنی ہی بیٹی کے متعلق سوچ رہا تھا اور غموں سے میری کنپٹیاں پھٹنے لگی تھی۔ آج وہ ہماری گلی تک آیا ہے، کل خدا نہ خواستہ گھر تک نہ آ جائے۔ یہاں میری ایک عزت تھی۔ لوگ مجھے مولانا صرف سمجھتے ہی نہیں تھے، مانتے بھی تھے۔ مجھے اللہ والا بھی سمجھتے تھے۔ دم درود کے لیے اکثر مجھے اپنے گھر کے اندر بھی لے جاتے، اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے میرے پاس بھیجتے۔ لیکن اگر کبھی انہی لوگوں کو یہ بھنک پڑ گئی کہ میں اپنی ہی بیٹی کی تعلیم و تربیت صحیح نہیں کر پایا تو خدا جانے کیا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر میں پاگل ہونے لگا تھا۔ لیکن چونکہ وہ میری جوان جہان اولاد تھی اور وہ بھی بیٹی کی ذات، تم ایسے سختی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میری بیٹی ایسا قدم اٹھا لے کہ جس سے میں اپنی آنکھیں شرم سے اٹھا نہ پاؤں۔ میں آئے دن لڑکے لڑکیوں کے گھر سے بھاگنے کے معاملات نہ صرف سنتا آیا تھا، بلکہ میں نے خود یہ معاملہ اپنی نگرانی میں حل کرواتے ہوئے لڑکے اور لڑکی کے گھر والوں کے درمیان صلح صفائی کا معاملہ بھی سر انجام دیا تھا۔ لیکن میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ اگر کوئی بھی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہے تو پھر صلح صفائی ہونے کے باوجود لڑکی اور اس کے گھر والوں کی کوئی عزت سماج میں نہیں رہتی، اور اگر کبھی میری بیٹی نے خدا نہ خواستہ ایسا کوئی قدم اٹھا لیا تو یہ لوگ تو مجھ پر بھی ہنسیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے جو تھوڑی بہت عزت میں نے اس معاشرے میں بنائی ہے وہ بھی ختم ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ اور یہ معاملہ بھی ایسا تھا کہ میں اپنی بیوی کے سامنے کھولنے سے بھی گھبرا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو رازداری سے کہا کہ تم عائشہ کے رشتے کی بات چلاؤ، تو وہ میری طرف ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی کہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، عائشہ کی عمر ہی کیا ہے؟ تو میں اپنی بیوی کی بات سن کر طیش میں آ گیا۔ اولاد جب بالغ ہو جائے تو ہمارے دین نے یہ کہا ہے اولاد کی جلد از جلد ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ تم کہتی ہو کہ ابھی بھلا عائشہ کی عمر ہی کیا ہے، خیر سے کتنی عمر میں اس کا نکاح کرنا چاہتی ہو؟ تو ایک دم میری بات پر بخلا گئی اور بولی کم از کم اسے تھوڑا تو سمجھدار ہونے دیں۔ ابھی مانا کہ اس کے نکاح کی عمر تو ہے، لیکن وہ بہت ناسمجھ ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ تمہاری تو اس سے بھی کم عمر میں شادی ہوئی تھی، تو تم نے بھی تو اپنے گھر بار کو سنبھال ہی لیا تھا نا، تو یہ بھی سنبھال لے گی۔ تو میری بیوی نے ضد ہو کر کہا آخر آپ کو بیٹھے بٹھائے عائشہ کی نکاح کی کیا پڑ گئی ہے، وہ تو ابھی پڑھنا چاہتی ہے۔ تو میں نے ایک دم دوک ٹوک الفاظ میں اپنی بیوی سے کہا کہ بس میں ایف اے تک کی ذمہ داری اٹھانے کا اہل ہوں، اس کے بعد کی تعلیم کی میں اسے اجازت نہیں دوں گا۔ لیکن آخر آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ آپ تو خود کہہ دیتے تھے کہ عائشہ جہاں تک پڑھے گی میں اسے پڑھاؤں گا۔ ہاں میں کہتا تھا، لیکن اب یہ میں نہیں کہتا کہ میں مزید اسے تعلیم نہیں دلوا سکتا، لہٰذا یہ بات تم اس کے کانوں میں بھی ڈال دو، اور بہتر ہوگا خاندان اور محلے میں بھی عائشہ کے رشتے کے حوالے سے بات چیت چلاؤ، تاکہ کوئی مناسب رشتہ ملے تو ہم اس کے ہاتھ پیلے کر کے باعزت رخصت کر دیں۔ تو میری بیوی جذبس میری طرف دیکھنے لگی کہ پتہ نہیں میرا دماغ سٹیا گیا ہے، میں بیٹھے بٹھائے بیٹی کی نکاح کی بات کرنے لگا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اسے اس وقت بات بتا دوں تو شاید وہ مجھ سے بھی پہلے عائشہ کو رخصت کرنے کی بات سوچے گی، لیکن وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے عائشہ کو اپنی ہتھیلی کا چھالا سمجھ کر بہت پیار سے پالا تھا، اور اب عائشہ کے حوالے سے جب وہ یہ بات سنتی تو اسے صدمہ ہوتا، اور یہ صدمہ سہنے کے لیے میں ایک ہی کافی تھا
کچھ دنوں بعد میں نے اپنی اسٹریٹجی تھوڑی سی مزید تبدیل کی اور نگرانی میں نرمی کی، لیکن عائشہ کے گھر سے باہر کے معاملات پر میں نے نظر ہٹائی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن جب وہ میرے ساتھ مدرسے سے نہیں آئی تو اچانک ایک خطرے کا الارم میرے ذہن میں بجا، تو میں بھی مدرسے نہیں گیا اور اپنی گلی کے نکڑ کی آڑ میں بیٹھ گیا تاکہ اگر عائشہ گھر سے نکلے تو میری نظر میں آ جائے۔ میں دل ہی دل میں یہ دعا بھی کر رہا تھا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ غلط ہو جائے، لیکن آج کل انٹرنیٹ کے دور میں بچے ہم سے بھی زیادہ تیز ہو گئے ہیں، ہم سے بھی زیادہ شارپ ہو گئے ہیں، لہٰذا میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا اور نہ ہی لا علمی میں خود کو فنا کر کے زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ مجھے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے پاس سے مکمل عبائے میں عائشہ گزری تو میرا دل زور زور کا دھڑکنے لگا۔ یہ بھلا اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ مجھے اپنی بیوی پر رہ رہ کر غصہ آنے لگا کہ اس نے عائشہ کو اکیلے باہر آنے کی اجازت ہی کیوں دی، لیکن ابھی یہ باتیں سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا ہوں تو یہ دیکھ کر میں حواس بھاگتا ہو گیا کہ عائشہ اسی مکرم کاسمیٹک کی شاپ پر گئی ہے۔ شاپ پر کئی اور خواتین کسٹمر بھی کھڑی تھی، لہٰذا مجھے کوئی خاص تشویش تو نہیں ہوئی، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ وہی لڑکا اس دکان پر بھی کام کرتا ہے تو وہ ضرور عائشہ سے بات کر رہا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا۔ میں بھی مکرم سٹور میں داخل ہوا۔ اس سٹور کے کافی سارے سیشن موجود تھے، یعنی کہ کافی سارے سیکشن تھے۔ یہاں پر سیلز مین خواتین بھی تھی جن کا سیکشن الگ بنا ہوا تھا اور مردوں کا سیکشن الگ، لیکن میں نے دکان میں داخل ہوتے ہی عائشہ کو اسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اتنے دن نہ آنے پر شکوہ کے آثار اس کے چہرے پر سے نظر آ رہے تھے۔ وہ عائشہ پر خفا ہو رہا تھا کہ میں وہاں پر زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکا تھا، اس لیے فوراً اس مکرم سٹور سے باہر نکل کر اسی جگہ پر کھڑا ہو گیا کہ اگر عائشہ باہر نکلی بھی تو اس کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ کافی دیر بعد وہ سٹور سے باہر آئی تو وہی لڑکا اس کے ساتھ ساتھ باہر آیا۔ پھر عائشہ تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگی تو وہ لڑکا بھی اس کے ساتھ ساتھ سیڑھیاں اتر کر گلی کے موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تو عائشہ نے پیچھے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکا اس وقت تک عائشہ کو دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی، اور پھر وہ دوبارہ سے سیڑھیاں چڑھ کر سٹور کے اندر داخل ہو گیا۔ تو میں نے گھر کی راہ لی۔ میں جانتا تھا کہ عائشہ گھر کی طرف گئی ہے، لیکن اپنے گھر کا یہ راستہ آج مجھے اتنا لمبا لگ رہا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جبکہ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں گھر جا کر اپنے غصے پر کیسے کنٹرول کروں۔ تو میں نے چیخ کر عائشہ کو پکارا تو میری بیوی دوڑتی ہوئی باہر آئی، تو میں نے انتہائی غصے والی نظر اس کے اوپر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی میں نے اشارے سے منہ بند رکھنے کا کہا، عائشہ کہاں ہے؟ تو عائشہ فوراً وضو ادھورا چھوڑتے ہوئے باہر آئی۔ جی ابا جی، کیا بات ہے؟ میں نماز کے لیے وضو کر رہی تھی۔ تو میں نے اسے کہا، تم آج بھی اسی وقت کہاں تھی؟ تو میری بات سن کر وہ بکھلا گئی۔ ابا میں اپنی سہیلی سے ملنے گئی تھی۔ کون سی سہیلی؟ کیا نام ہے اس کا؟ کہاں رہتی ہے؟ فوراً بتاؤ۔ تو وہ ڈر گئی، اس کے چہرے کا رنگ ایک دم سے اڑ گیا۔ میری بیوی کبھی مجھے اور کبھی عائشہ کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، اور پھر پلک جھپکتے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی اور اس کے چہرے پر شدید پریشانی امڑ پڑی۔ یہ مجھ سے تو یہی کہہ نکلی تھی کہ میری سہیلی کی طبیعت خراب ہے، میں اس سے ملنے جا رہی ہوں، جلدی آ جاؤں گی۔ مجھ سے اجازت لے کر گئی تھی۔ تو میں ایک دم بھڑک کر بولا، جوان بیٹی کو اکیلے جانے کی تم نے اجازت کیوں دی؟ تم خود کیوں نہیں ساتھ گئی؟ گھر میں ایسا کون سا کام تھا جسے کرنے کے لیے مری جا رہی تھی تم؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تمہاری جیسی مائیں جتنی بے خبر ہوتی ہیں تو ان کی بیٹیاں وہ کر جاتی ہیں کہ والدین پھر عزت سے سر اٹھا کر جی نہیں پاتے۔ میری بات سن کر میری بیوی کے چہرے پر زلزلے کی کیفیت تھی۔ وہ ایک دم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بولی، خدا خیر کرے، کیا کر دیا عائشہ نے؟ تم آخر بتاتے کیوں نہیں؟ اس نے اوپر تلے عائشہ سے سوال کر ڈالے، لیکن عائشہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں پھر گرج کر بولا، مجھے تم بتاتی ہو یا نہیں؟ پھر مجھے سختی کرنے پر مجبور کر رہی ہو؟ تو میری بیوی ایک دم عائشہ کے پاس گئی اور اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولی، عائشہ تمہارے ابا جو پوچھ رہے ہیں ان کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہو کہ تم کہاں گئی تھی؟ تو وہ جھوٹ بولتے ہوئے انتہائی ڈٹائی سے بولی، میں تو اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی، بتا تو رہی ہوں۔ اس کے سوال پر میری پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں کہ دوسری بات تھی کہ میرے پوچھنے پر وہ جھوٹ بول رہی تھی اور یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم کچھ نہیں جانتے، یا اگر ہم پرانے خیالات کے مالک ہیں تو نئے زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے؟
کیا سوچ کر یہ جھوٹ بول رہی ہو؟ میں نے تمہیں خود مکرم اسٹور میں دیکھا ہے۔ پھر اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میں تیزی سے اندر کمرے میں گیا۔ الماری میں وہ تھیلا پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو کھولا تو اس میں خاکی پیکٹ ابھی بھی موجود تھا جو عائشہ کو اس لڑکے نے دیا تھا۔ میں فوراً اسے لے کر باہر آیا، تھیلے میں سے وہ خاکی پیکٹ نکالا تو عائشہ کو ایک دم سے سانپ سونگ گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس پیکٹ کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے اندر سے پازیب نکال کر ہوا میں جب لہرائی تو ان پازیب کی جوڑی کو دیکھ کر میری بیوی صدمے کی کیفیت سے دوچار ہو گئی۔ میرے سوالوں سے وہ یہ تو جان چکی تھی کہ معاملہ انتہائی سنگین ہے، لیکن پازیب دیکھ کر وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس کے بارے میں کون سا جھوٹ گڑو گی؟ یہ بھی بتا دو تمہیں یہ پازیب تمہاری کس سہیلی نے دی ہے؟ فوراً اپنی ماں کو سہیلی کے پاس لے کر جاؤ تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو میری بات سن کر عائشہ رونے لگی، لیکن زندگی میں پہلی بار مجھے اس کے رونے پر کوئی ہمدردی نہیں ہو رہی تھی۔ پازیب دیکھ کر عائشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولی، ابا میں آپ کو بتانا چاہتی تھی لیکن مجھے ڈر تھا کہ آپ ناراض ہوں گے۔ تو اس کی بات پر میرا دل پگھل گیا، لیکن میں نے سختی سے کہا، میں تم سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گا، لیکن اب یاد رکھنا کہ تمہارے پاس جھوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ مکرم اسٹور میں کام کرنے والا لڑکا کون ہے؟ اس دن بھی وہ گلی میں تمہاری وجہ سے ہی آیا تھا نا، اور آج بھی تم نے اس سے ہی ملنے گئی تھی۔ تو میری بات سن کر میری بیوی نے اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور وہ پریشان نظروں سے، غمزدہ نظروں سے عائشہ کی طرف دیکھنے لگی۔ تو عائشہ نے روتے ہوئے کہا کہ ابا، کمال میری کالج میں پڑھنے والی سہیلی کا بھائی ہے، وہ یہاں مکرم اسٹور میں بھی کام کرتا ہے۔ دراصل یہ مکرم اسٹور ان کا اپنا ہی ہے۔ میں اور وہ تقریباً 1 سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کئی بار مل چکے ہیں۔ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے، مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ یہاں گھر اپنے والدین کو بھیجنا چاہ رہا ہے۔ آج کل میں اس کے والدین آ جائیں گے۔ میں نے وہ لڑکا دیکھ رکھا تھا، مجھے وہ کہیں سے بھی اپنی بیٹی کے معیار کا نہیں لگ رہا تھا، لیکن چونکہ یہ میری بیٹی کی اپنی پسند تھی اس لیے سختی کرنے میں نے مناسب نہیں سمجھی اور عائشہ سے کہا کہ ان کا خاندان کیا ہے، کس ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں جانتی، یہ سب میں نے کبھی اسے پوچھا ہی نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ پہلی بات تو تم یہ جان لو، ان کا تعلق اگر ہماری ذات سے نہ ہوا تو یہاں پر تم اپنا رشتہ بھول جانا۔ اس نے میری بات سنی اور سر جھکا لیا۔ اگلے دن ہی لڑکے والے ہمارے گھر آ گئے۔ وہ دیکھنے سے ہی 9-2 لیتے دکھتے تھے۔ ان کے اور ہمارے سٹیٹس میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا۔ مجھے پہلی نظر میں ہی وہ لوگ اچھے نہیں لگے۔ میری عائشہ بہت ہی بولی بالی اور سیدھی سادی بچی تھی۔ ان لوگوں میں جا کر ان کا بہت ہی مشکل تھا کہ وہ ایڈجسٹ کر پاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے، اس لیے عائشہ کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں نے ان سے ان کی ذات کا پوچھا تو میرا دل مطمئن ہو گیا، کیونکہ میرے پاس اب ایک جواز تھا۔ لڑکا ہمارے خاندان کی روایت کے لحاظ سے آؤٹ آف کاسٹ تھا۔ اب انہیں انکار کرنے کے لیے میرے پاس ایک معقول وجہ تھی، لہٰذا میں نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ میں اپنے خاندان کے اصولوں سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا تھا، تو وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے، لیکن ان کا اٹھ کر جانا میرے لیے ایک وبال جان بن گیا۔ عائشہ میرے فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ اس نے کئی بار اپنی ماں کو کہا کہ ابا سے کہیں کہ وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں، لیکن میں نے سختی سے اپنی بیوی کو سنا دیا کہ اسے ساتھ ساتھ سمجھا دو کہ ہم کسی صورت بھی اس کا رشتہ وہاں نہیں کریں گے۔ جب اس نے اپنی ماں کو دوک ٹوک بات کے حوالے سے سنائی تو جلدی اس کے چہرے پر مایوسی اور غم کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا انکار اس کے دل پر گہرا زخم لگا چکا تھا۔ وہ بظاہر تو میرے سامنے نارمل رہتی، لیکن اس کی خاموشی اور آنکھوں میں چھپی ویرانی ہم دونوں میاں بیوی سے بہت کچھ کہہ رہی ہوتی۔ رشتہ ختم ہونے کے بعد عائشہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، کئی دن تک نہ کنگھی کرتی نہ کپڑے بدلتی، بس ایک چپ سی لگ گئی اسے۔ اس کی ہنسی کہیں کھو گئی اور پھر اب وہ راتوں کو چیخ چیخ کر روتی تو میرا دل کٹ سا جاتا۔ میری بیوی اور میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن سب بے سود رہا۔ ہم نے سوچا کہ شاید وقت کے ساتھ وہ سب بھول جائے گی، لیکن ہر گزرتا دن اس کی حالت کو بد سے بدتر کر رہا تھا۔ اس نے کالج جانا بھی چھوڑ دیا۔ وہ اپنے کمرے گم سی رہنے لگی۔ کتابیں سامنے ہوتی لیکن ان پر توجہ دینے کا اس کا دل نہیں چاہتا تھا۔ اس کے امتحانات قریب تھے، لیکن اس نے امتحان کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بات کو نظر انداز کر دیتی۔ اس کی حالت دیکھتے ہی میری بیوی نے کہا کہ تم برادری میں اس کے رشتے کی بات چلاؤ تاکہ ہم جلد از جلد اس کی شادی کر دیں۔ ہماری کاسٹ کے کئی رشتے اس کے لیے آنے لگے، جو لوگ عائشہ کو دیکھنے کے لیے گھر آتے، لیکن جب وہ ان کے سامنے جاتی تو اس کی حالت عجیب ہو جاتی۔ وہ چیخنا شروع کر دیتی، عجیب و غریب آوازیں نکالتی جیسے کوئی اور اس کے جسم میں بول رہا ہو۔ لڑکے والے عائشہ کو دیکھ کر یہ کہہ کر چلے جاتے کہ آپ کی بیٹی پاگل ہے۔
اور پہلے اس کا علاج کروائیں، شادی بعد میں کروائیے گا۔ ایک دن وہ کورا پھینکنے کے لیے باہر نکلی تو اسے پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً دم کر دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عائشہ کی حالت مزید خراب ہونے لگی۔ رات ہوتے ہی وہ چیخنے اور رونے لگتی۔ میری بیوی اور میں نے اور مولویوں کو بلایا جنہوں نے دم تعویذ دیے، لیکن عائشہ کی حالت جوں کی توں رہی، وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ ایک دن میں نماز پڑھانے مسجد میں آیا تو اچانک باہر شور مچا کہ امام صاحب کی بیٹی جانور بن گئی ہے، اسے مسجد سے نکالو۔ میں گھبرا گیا کہ یا اللہ خیر، میں ابھی تو عائشہ پر دم کر کے آ رہا ہوں، پھر ایسا کیا ہو گیا؟ میں باغم باغ اپنے گھر کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جم غفیر میرے دروازے کے آگے کھڑا ہے اور سبھی اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ میں جلدی سے گھر کے اندر بھاگا اور جو ہی نظر چارپائی پر پڑی تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیٹی عائشہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ وہ کتے کی آوازیں نکالتے ہوئے کلابازیاں کھانے لگتی۔ پاس کھڑی میری بیوی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی، کچھ کریں، اس کا ہماری بیٹی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے۔ میں حواس باختہ ہو کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگا جو اب وہ مختلف جانوروں کی آوازیں نکالتے ہوئے کبھی ہنستی اور کبھی روتی۔ اس پر پڑھ پڑھ کر میں پھونکتا جا رہا تھا لیکن اس کی حالت تو بگڑتی جا رہی تھی۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ زمین پر لیٹ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں اکڑنے لگے، وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے بازو میں اٹھایا تو وہ اتنے زور سے چیخی کہ میری روح کانپ گئی۔ اتنے میں ہمارے گھر میں لگی بھیڑ کو چیرتے ہوئے ایک لڑکا اندر آیا تو اس نے میری بیٹی کو دیکھ کر بآواز بلند کہا کہ اس کے پیرنٹس کون ہیں؟ تو میں بولا میں اس کا والد ہوں۔ اچانک میری نظر جب اس لڑکے پر پڑی تو شناسائی کی ایک لہر میرے ذہن میں اٹھی۔ نہ جانے اس کو کہاں دیکھا تھا۔ اپنے ذہن پر زور ڈالنے لگا تو وہ ایک دم بول پڑا، آپ وہی امام صاحب ہے نا؟ جب میری بہن کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا تو آپ ہمارے گھر آئے تھے اور دم کیا تھا، تو مجھے ایک دم سے یاد آ گیا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو میرے آنے پر بہت خفا ہوا تھا اور میرے آنے پر بہت ناراض ہوا تھا اور اپنی ماں سے خفا ہو کر باتیں کر رہا تھا اور اپنی ماں سے الجھنے لگا کہ بہن کا ڈاکٹری علاج نہ چھوڑیں۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آنے لگا تو وہ ایک دم بولا، دیکھیں آپ مجھ پر غصہ بعد میں کیجیے گا، اس وقت آپ اپنی بیٹی کو فوراً ہسپتال لے کر جائیں۔ میری بہن کو بھی پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا لیکن اس کا بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ مر گئی، لیکن خدا کے لیے آپ ہماری طرح دیر مت کیجیے گا، ابھی بھی اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے، لیکن اگر دیر ہو گئی تو آپ بہت پچھتائیں گے جیسے آج میری امی پچھتا رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں دل کو ایک زوردار جھٹکا سا لگا اور مجھے لگا کہ کسی نے میرا دل نکال کر باہر رکھ دیا ہو۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر ہاسپٹل جاؤں۔ میرے تذبذب کو دیکھ کر وہ لڑکا بولا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ترغیب دی ہے، آپ اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ دم درود ضرور کریں لیکن ساتھ ساتھ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں۔ ڈاکٹری علاج بھی دم درود کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے، تو یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ ابھی اس کا مرض ابتدائی سٹیج پر ہے، اگر آپ نے اسے اسی طرح دیر کی تو شاید یہ پاگل ہو جائے گی۔ تو میں رضامند ہو گیا۔ لڑکا اسی ہسپتال میں میڈیکل اسپیشلسٹ تھا۔ اس نے فوری طور پر عائشہ کو علیحدہ وارڈ میں داخل کیا اور پھر کچھ ٹیسٹ لکھے اور اینٹی ریبز ویکسین لکھوانے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ کے لیبارٹری ٹیسٹوں کی رپورٹ کچھ اچھی نہیں تھی تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ وہ پہلے ہی محبت میں ناکامی اور میری ضد کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اب علاج بر وقت نہ کروانے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہی تھی۔ میں اب پچھتانے لگا۔ بہرحال عائشہ کا علاج شروع ہوا اور اس ڈاکٹر کی انتھک کوششوں سے خطرہ ٹل گیا اور عائشہ کافی بہتر ہو گئی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ جو ہی عائشہ ٹھیک ہوگی تو اس لڑکے سے اس کی شادی کروا دوں گا جسے وہ پسند کرتی ہے، لیکن شاید میری عائشہ کی قسمت میں وہ لڑکا نہیں تھا، کیونکہ ہمیں پتہ چلا کہ اس نے تو شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کو بہت دکھ ہوا۔ میں عائشہ کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھا کہ اسی دوران اسی ڈاکٹر لڑکے کا رشتہ آ گیا جس نے عائشہ کا علاج کیا تھا۔ تو میں نے عائشہ سے سب سے پہلے اس کی مرضی پوچھی، کیونکہ میں اب کوئی بھی کام اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ کو اس رشتے پر کوئی بھی اعتراض نہیں تھا، تو میں نے بھی ڈاکٹر نبیل سے اس کا نکاح کروا دیا اور سادگی سے رخصتی کر دی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے، لیکن اپنی یہ کہانی آپ سب کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را جہاں اولاد کی شادی کی خواہش ہو وہیں پر ان کے رشتے ناطے طے کر دیا کریں تاکہ آپ کی اولاد نفسیاتی الجھنوں کا شکار نہ ہو
اور اگر خدا نخواستہ پاگل کتا کاٹ لے تو وقت ضائع کیے بغیر ہاسپٹل پہنچائیں تاکہ آپ کے پیاروں کی جان بچائی جا سکے۔ ہمارا دین بھی ہمیں دعا کے ساتھ دوا کی تلقین کرتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔